नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज़म-ए-नौ के एक नए एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फारूक आवान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर की धरती ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया जिन्होंने दुनिया में मुख्तलिफ फील्ड हा में जाकर अपनी सलाहियत के मुताबिक कारहाय नुमायां सर अंजाम दिए। आज मेरे मेहमान एक बिजनेस आइकॉन हैं। रियासत जम्मू कश्मीर की पहचान मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सीनियर मोस्ट वजीर, हाउसिंग, फिजिकल प्लानिंग और टूरिज्म जैसी इंपॉर्टेंट वजारतें उनके पास। मेरे आज के मेहमान जनाब तनवीर अलियास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अपना कीमती वक्त निकाल के हमें दिया और हम आपसे आपके पोर्टफोलियोज और इसके हवाले से बात करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको मुबारक कि माशाल्लाह रियासत के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हो चुकी है और 100 दिन भी मुकम्मल हो गए। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि सर एक बिजनेसमैन और सियासत ये थोड़ा कैसे मैनेज करते हैं और कैसे ये तालमेल चल रहा है? देखिए, पिछले 3-4 साल से तकरीबन कंटिन्यू मैं पंजाब में किसी न किसी हैसियत में कंट्रीब्यूट कर रहा था और पिछले 2-2.5 साल से वहाँ पे हम वहाँ की कैबिनेट में और स्पेशली वहाँ का जो बिज़नेस है और ट्रेड है और एक्सपोर्ट है उसको मैं पंजाब में देख रहा था। चूँकि आपके पूरे मुल्क में हमारा सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, जिसकी न सिर्फ 12 करोड़ की आबादी है, लेकिन हमारे मुल्क की टोटल जीडीपी में भी पंजाब की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। सही। और पंजाब में भी स्पेशली हमारी जो जीडीपी है उसका जो हमारा पंजाब का जो साउथ पार्ट है वो भी तकरीबन 70% के करीब कंट्रीब्यूट करता है टोटल मुल्क की जीडीपी में। सर, तो मैं किसी न किसी हैसियत में इस काम के साथ और स्पेशली आपका चूँकि एग्री बेस मुल्क है तो एग्रीकल्चर के हवाले से कि हम 22-23 करोड़ लोग अपनी खुराक भी अपने मुल्क से पैदा करते हैं और इसके साथ हम बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं। और जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, मेरा इस टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि सिर्फ मैंगो को मैं 2 साल में 35% मैंने मैंगो की एक्सपोर्ट बढ़ाई पंजाब से। और अभी भी हम बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो मैं पंजाब में ले चुका था कि हमारी जितनी एक्सपोर्ट है कि वो ग्रीन चैनल से गुजरे और ऐसे एक्सपोर्ट हो कि जिस तरह दुनिया बाहर करती है। लेकिन इसके साथ आप इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी इनकार नहीं कर सकते। तो इंडस्ट्री के हवाले से भी 1 साल के अंदर पंजाब में हमने मेरे जाने के बाद 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाए। उसमें से एक हमारा कौमी इदारा है, उसके लिए हमने किया। और प्राइवेट सेक्टर में हमारे मुल्क की तारीख का पहला SCZ बना और 5 हमने SCZ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अपने हैं। जबकि इससे पहले मुल्क की जो 74 साल तारीख थी उसमें सिर्फ पंजाब के अंदर 3 SCZ बने थे और उसमें से एक नॉन फंक्शनल था। तो ये वो चीज़ें थी कि जब आप प्राइवेट इंटरप्रेन्योर हूँ और आप बिज़नेस करते हो तो आपको आइडिया होता है कि काम कैसे किया जाता है। आज़ाद कश्मीर की सियासत में चूँकि हम खान साहब के साथ वहाँ पंजाब में उनकी टीम का हिस्सा थे, तो उन्होंने हमें हुक्म दिया कि आप आज़ाद कश्मीर की सियासत में जाएं और पार्टी को मजबूत करें। तो हमने पार्टी को मजबूत करने का बेड़ा उठाया। फिर उसके बाद हमें डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स करनी पड़ी, जबकि डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स मुझे पिंडी से, इस्लामाबाद से, चूँकि हम वहाँ पे रहते हैं, बहुत दफ़ा नेशनल लेवल पे भी कई जमातों ने ये ऑफ़र किया कि आप नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ें। लेकिन मैं चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉलिटिक्स में उतरना नहीं चाहता था, लेकिन इस दफ़ा कुछ हालात ऐसे थे कि हमें आज़ाद कश्मीर में आके इलेक्शन भी लड़ना पड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हम आज़ाद कश्मीर के जो रहने वाले हैं और वो हमारे कश्मीरी भाई जो हमारे मुल्क के दूसरे इलाकों में आबाद हैं, वहाँ से भी अगर आप देखें तो एक हैवी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। और इस वक्त जो हमारे दूसरे सूबों में 6 हमारी जम्मू की सीटें हैं, 3 हमारी वैली की सीटें हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। और आज़ाद कश्मीर में भी अल्हम्दुलिल्लाह PTI इस पोजीशन में आई कि वो सिंगल मेजॉरिटी के तौर पे अपनी गवर्नमेंट बगैर किसी कोलिशन पार्टनर के अपनी हुकूमत बना सके। तो ये एक ऐसा सफ़र है कि मैं इससे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले ना तो किसी पार्टी में गया, ना मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी पहली पॉलिटिकल पार्टी है।
ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو ہم سے لوگوں کی توقعات ہیں ہم اس کو پورا کر سکیں. مشن آپ لے کے آئے، پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ایک پولیٹیکل وزڈم دیا قوم کو، جس میں وہ جو روایتی سیاست تھی اس کے سامنے ایک بند باندھا گیا. یقیناً آزاد کشمیر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، یہاں کی سیاست بھی وہی روایتی سیاست تھی اور تبدیلی کا نعرہ آپ لے کے آئے. یقیناً آپ کے پاس ایک بالکل ایک کلیئر ویژن موجود ہے جس کو آپ لے کے آپ نے 100 دن مکمل کر لیا اور بہت ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. سر یہ بتائیے کہ جو اس وقت اہم سیکٹر ہیں جس میں جیسے ٹورزم آپ کے پاس ہے، جیسے ہائیڈل پاور ہے، یہ وہ اس وقت سیکٹر ہیں جن کے اندر بہت پوٹینشل ریاست کے اندر موجود ہے. آپ ان سیکٹرز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور ایک بزنس مین ہونے کے ناطے جب آپ سیاست میں آ کے وہ جو مینجمنٹ کا فقدان ہوتا ہے ہمارے ہاں، اس کو آپ کیسے اس کو مینج کریں گے اور آگے ایکسل کریں گے آپ؟ دیکھیں، آزاد کشمیر میں چونکہ پرائیویٹ سیکٹرز کے اندر زیادہ کام نہیں ہو سکا. یہ جو ہائیڈل کے منصوبے اب بن رہے ہیں یا اب آپ کیا لیں کہ پلاننگ کی فیز میں، آپ پچھلے 35-40 سال سے آپ دیکھتے رہے کہ آزاد کشمیر کی مختلف پولیٹیکل جو ریجیمز آتی رہی وہ ان کے اوپر ڈیبیٹ کرتے تھے کہ یہ ہائیڈل کا بہت پوٹینشیل ہے، لیکن ہمیں جو ٹیرف تھا وہ ٹیرف نہ لے سکے اور اس ٹیرف کا کلیئر مینڈیٹ نہ ہونے سے بہت ساری کمپنیاں یہاں کام نہیں کر سکتی تھیں. اگرچہ گزشتہ کچھ سالوں میں ہمارے کچھ پروجیکٹ یہاں پہ آ کے سکسیسفل ہوئے یا کامیاب ہو گئے، جس میں اگرچہ نیلم جیلم ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ ہے، لیکن کچھ دوسرے بھی ہمارے چھوٹے پروجیکٹ ہیں جو اسپیشلی ساؤتھ میں میرپور میں اور ہمارے یہاں پہ نیلم میں ہمارے کچھ پروجیکٹ بنے جو مطلب کم میگا واٹ کے بھی ہیں. اور ابھی بھی آزاد کشمیر میں ہائیڈل کے حوالے سے کافی پوٹینشیل موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ اس ہائیڈل کے پوٹینشیل کے لیے آپ کے ملک میں انڈسٹریلائزیشن کا ہونا، یعنی اس انڈسٹری وہ ملک کے کسی بھی جگہ پہ ہو، چونکہ بجلی کی کنزمپشن کے لیے ضروری ہے کہ آپ اگر ہائیڈل سے پیدا کرتے ہیں تو یہ ایز کمپیریٹیولی اکنامیکل بجلی ہوتی ہے اور آپ کے پاس پوٹینشیل بھی موجود ہے، لیکن اس کی کھپت کا ہونا بھی ضروری ہوگا. اگرچہ گزشتہ کچھ سالوں میں ہمارے ملک میں اوور آل لوڈ شیڈنگ کا رہا اور وہ انڈسٹری کو اس طرح الیکٹریسٹی نہیں مل رہی تھی، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی یہ جو سی پیک ہے اس کے حوالے سے یا جو ہم انڈسٹریل گروتھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بجلی کی ریکوائرمنٹ ہماری فردر جنریٹ ہوگی اور اس میں آزاد کشمیر کا میجر کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے. ٹورزم آزاد کشمیر کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتا ہے. یہاں کا ویدر، یہاں کا کلائمیٹ اور جو یہاں کا لینڈسکیپ ہے یہ ٹورسٹ کے لیے بڑی اٹریکشن کا باعث ہے. اس حوالے سے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بیانات ہم نے بہت سارے دیکھے. ہم نے کہا جی کہ ہم آزاد کشمیر کو پیرس بنانے جا رہے ہیں، ہم آزاد کشمیر کو سوئٹزرلینڈ بنانے جا رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی یہ وہ شعبہ تھا کہ نہ صرف آزاد گورنمنٹ کے لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ریونیو کا باعث بن سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی بہت بڑی تعداد میں آپ امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے تھے. یہاں کا کلائمیٹ اس کے لیے بڑی اٹریکشن رکھتا ہے. اب ہم نے اس کو ایک پلاننگ کے اس میں موڈ میں لے آئے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ایک ٹورزم اتھارٹی بنے، جس اتھارٹی کے پاس یہ اختیارات ہوں کہ جو بھی انویسٹر ہے، بزنس کرنے والا ہے، وہ صرف اور صرف اس اتھارٹی کے ساتھ بات کرے. اس کو ہم نہیں چاہتے کہ وہ رولنگ سٹون بنے، کبھی ایک محکمے کے پاس این او سی کے لیے جائے اور کبھی دوسرے کے پاس این او سی کے لیے جائے. دیکھیے اس وقت دنیا میں ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی ہوں گی. ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا میں اس وقت ٹرینڈ کیا ہے. دنیا میں اس وقت جو بزنس ہے اس میں ایک ٹیکنالوجیکل وار ہے، اور وہ ٹیکنالوجیکل وار جو ہے دیٹ از بٹوین یو ایس اے اور چائنا ہے. چونکہ دنیا میں جو بڑا انویسٹر بیٹھا ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ پرافٹ کو میکسیمائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی پرافٹ میکسیمائزیشن تبھی ہو جاتی ہے کہ کسی ایسے پوٹینشیل ایریا میں جائے. تو میں اس لیے اس کو ٹیکنالوجیکل وار کا نام دیتا ہوں، اور میں نہیں دیتا اس کو اقوام متحدہ کے لیول پہ بھی جہاں پہ وہ ترقی پذیر ملکوں میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹیکنالوجیکل وار کے اندر جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ترقی پذیر ملک ہمارے جیسے ملک آتے ہیں، اور پھر ہماری یہ جو ریاست جو ہماری پاکستان کا حصہ ہے، ایسی جگہوں پہ انویسٹر کیوں آئے، اور اس انویسٹر کے لیے اٹریکشن کیا ہے کہ وہ اپنا جو کیپٹل لے کے آئے جو یہاں کے انویسٹ کرے اس کو وہ میکسیمائز کر سکے گا. تو اس ٹیکنالوجیکل وار میں آپ تو وہ کوئی حصہ نہیں لے سکتے، چونکہ وہ بہت بڑے لیول کی گیم ہو رہی ہے. صحیح. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ
ایک ایپ جو بنتی ہے یا ایک ایپ کو جس کو اپلیکیشن وہ موبائل میں یوز ہو یا لیپ ٹاپ آئی پیڈ کسی یا ڈیسک ٹاپ کے اندر یوز ہوگی، وہ بلین آف ڈالر کی ورتھ رکھتی ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ اوبر اور کریم جیسی کمپنیاں جو ہیں، آپ ان کا جائیے سوشل میڈیا کے اوپر، آپ اس میں ویکیپیڈیا پہ جائیں، آپ اس کو سرچ کریں کہ اوبر اور کریم جو ہیں ان کی نیٹ ورتھ کیا ہے۔ اب یہ ٹیکنالوجی ہے، نیٹ ورتھ میں دیکھیں دنیا میں جب اس کو گیج کیا جاتا ہے تو آپ کے ایسٹس دیکھے جاتے ہیں۔ اب اگر آپ کہیں کہ جی اوبر کے پاس یا کریم یا ایسی جو دوسری کمپنیاں جو دنیا میں اس وقت ایک اپلیکیشن کے تھرو چل رہی ہیں، ان کی نیٹ ورتھ میں اگر آپ یہ کہیں گے تو شاید پوائنٹ سم تھنگ مطلب $100 یا $1 ملین بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان کا جو نیٹ ورتھ اس لیے ہے کہ وہ اس ایپ کے تھرو وہ بزنس کر رہے ہیں۔ تو یہ ٹیکنالوجی ہے۔ اب ان اپلیکیشنز کے تھرو جس طرح دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور جتنے دنیا میں سرچ انجن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح وہ کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ یہ کہیں گے ہمارے ملکوں میں کوئی ایسا آئے گا یا ہم $1 بلین کی بات کر سکیں گے، تو وہ میرا خیال ایک خواب ہو سکتا ہے اس وقت، لیکن اس کی حقیقت ہمیں نہیں مل سکتی۔ ہم نے اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کے ساتھ ہم نے اس وقت یہ بات کی اپنی الیکشن کمپین کے دوران کہ آزاد کشمیر کے اندر آئی ٹی پارکس بن سکتے ہیں، اور ان آئی ٹی پارکس میں وہ کمپنیاں آف کورس آ کے کام کر سکیں گی جو اس آئی ٹی کے شعبے کے اندر ہیں۔ آپ اپنے نیبر میں دیکھیں کہ دنیا اس وقت جو ہے کئی $100 بلین کا سافٹ ویئر ایکسپورٹ کر رہی ہے۔ ہماری جو یوتھ ہے اس کو اس میں ٹرین کرنے کے لیے ہمیں اپنے انکوبیشن سینٹر بنانے ہوں گے کہ جس میں ان کو ٹرین کیا جائے، اس ٹریننگ کے مرحلے سے گزارا جائے کہ وہ اس سافٹ ویئر کی طرف آئیں۔ اور یہ سافٹ ویئر چونکہ دنیا میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں چونکہ آورلی پیسے دیے جاتے ہیں لوگوں کو اور وہ مہنگے ہیں، جو ہمارے ایشیائی ملک ہیں یہ آج بھی سستے ہیں، اس لیے جو ویسٹرن ورلڈ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ ایشیا سے اپنے سافٹ ویئر بنواتے ہیں، اور پھر وہ ہم ایشیا میں بھی اور ویسٹرن ورلڈ میں بھی وہی سافٹ ویئر کئی ہزار اور کئی لاکھ ڈالروں کے بکتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی بھی کمپنی جو ہے بغیر سافٹ ویئر کے آج کل چل نہیں سکتی۔ اگر چھوٹی سی چھوٹی کمپنی بھی کسی ٹاؤن میں بیٹھی ہوگی اس کو بھی کوئی ایک سافٹ ویئر ضرور چاہیے ہوگا کہ جس کو وہ اڈاپٹ کرے گی اور سافٹ ویئر کے تھرو کام کرے گی۔ تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر آپ کا لائف سٹاک ڈیری کے حوالے سے بھی تقریباً جو یہاں پہلے کی اکانومی سیلف سسٹین اکانومی ہوتی تھی، لوگ یہ اپنی ضروریات پوری کرتے تھے، وہ بھی اب آزاد کشمیر میں لائف سٹاک اور ڈیری کا کام جو ہے ہم دوسرے صوبوں میں ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ تو اس میں میکنائز قسم کی جو ڈیری فارمنگ ہو سکتی ہے، لائف سٹاک کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ آپ پولٹری کی انڈسٹری دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کنٹرول پولٹری آپ یہاں کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی تحصیل اور ضلع میں آپ اپنی اس پولٹری کا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر رہے۔ اگر کسی تحصیل کے اندر کوئی آبادی ہے یا کسی ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ایکس آبادی، ہم کہتے ہیں کہ جی اس ڈسٹرکٹ کی آبادی 4 لاکھ ہے، تو کیا اس 4 لاکھ کی آبادی کے لیے ہم مرغیاں وہاں پہ پروڈیوس کر رہے ہیں یا وہ انڈا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو صبح بھی آپ کو اس سے واسطہ پڑے گا اور شام کو بھی واسطہ پڑے گا۔ تو اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے کہ ایک ضلع کم از کم اپنے انڈے اور مرغی کی ضروریات اگر پوری کرے تو اس سے نہ صرف آپ کا پیسہ لوکلی بچت ہوگی لیکن لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور وہ پیسہ وہاں پہ اسی ڈسٹرکٹ کے اندر رہے گا۔ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس جو سی فوڈ ہے، سی فوڈ کے بھی حوالے سے ہمارے یہاں پہ کافی پوٹینشیل موجود ہے۔ آپ کے پاس دریا ہیں، نہریں ہیں آپ کے پاس، تو سی فوڈ بھی آزاد کشمیر کے اندر آپ اس کا میرا نہیں خیال کہ پوائنٹ سم تھنگ بھی آپ اپنی ضروریات کا کر رہے ہوں، جبکہ دنیا میں جن جگہوں پہ سی فوڈ کے اوپر توجہ دی گئی، آپ اس میں تھائی لینڈ کی، ویتنام کی مثالیں آپ دیکھ لیں کہ سی فوڈ کو کس طرح ترجیح دیا گیا۔ اور سی فوڈ میں بھی پنجاب میں ہم نے کام شروع کیا، کیپٹیو جو آپ کا سی فوڈ ہو سکتا ہے، اسپیشلی جو ہماری فش ہے اس کو کیپٹیو آپ کر کے آپ نہروں میں، دریاؤں میں آپ اس کو رکھیں، وہ خوراک اپنی خود لیتی ہے، صرف آپ نے اس کو کیپٹیو کرنا ہے۔ اس میں آزاد کشمیر میں بہت کام کی گنجائش موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ آپ کی جو ایگریکلچر ہے اس میں آرگینک ایگریکلچر اور اسپیشلی فروٹ ویجیٹیبل کے حوالے سے کہ آرگینک وہ پروڈیوس کی جائے، اگرچہ یہاں پہ لینڈ ہولڈنگ اتنی نہیں ہے، لیکن جو دنیا اس وقت میکنائز کام کر رہی ہے، آپ اس تھوڑی جگہوں میں ہی آپ بہت اس کے اندر کام کر سکتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ چند چیزیں نہیں ہیں، آپ کے پاس 8 سے 10 ایریاز ہیں کہ جس کے اندر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان شعبوں کے اوپر اگر آپ توجہ دیں گے
تو لوکل جو امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی اور ریاست کے حوالے سے. اور پھر اس کے ساتھ میں کاٹیج انڈسٹری ہمیشہ میرا سبجیکٹ رہا ہے کہ کاٹیج انڈسٹری دیکھیں آزاد کشمیر میں شاید ہیوی انڈسٹری کے حوالے سے جہاں را مٹیریل کا ایشو ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ آزاد کشمیر میں جو اس کی جگہ ہے، اسپیس جتنی آپ کو ہیوی انڈسٹری کے لیے چاہیے ہوگی، شاید اس کے بھی مسائل ہوں. لیکن جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ آزاد کشمیر میں ایٹ لیسٹ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں لگ سکتی ہے. اور آپ کی ایک وینڈنگ انڈسٹری ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں پہ دوسری انڈسٹریز ہیں، جیسے آپ کی گجرات میں ہماری پنکھے کی ایک بہت بڑی صنعت ہے، اور گجرات سے ہم ہر سال تقریباً 4.5-5 ملین ڈالر کا پنکھا ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے تقریباً 800+ فرنیچر مینوفیکچررز ہیں گجرات میں جو فرنیچر ایکسپورٹ کرتے ہیں. اور پھر ہماری کوئی 150 انڈسٹری ہے صرف ڈسٹرکٹ گجرات میں جو پاٹری کا کام کرتی ہے اور وہ بنا رہے ہیں. اس میں چھوٹے یونٹس بھی لگے ہوئے ہیں اور بڑے یونٹس بھی. آپ سیالکوٹ میں گجرانوالہ اور گجرات کی ان انڈسٹریز کے لیے، یا جو ابھی ہم نے رشکئی میں ہم نے SCC بنایا ہے، بہت ساری بڑی انڈسٹری کے لیے آپ وینڈنگ انڈسٹری کا کام بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی کچھ چیزیں یہاں تیار کر کے آپ ان کو دے دیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شمار ایسے ایریاز ہیں کہ جن کو آئیڈینٹیفائی کر کے دنیا میں آپ ایسے ماڈل دے سکتے ہیں کہ جو ہمارے جیسے سائز کے ملک ہیں، ریاستیں ہیں یا جگہ ہیں، وہ اپنے لوگوں کو کیسے کارآمد بنا سکتے ہیں، ان کا ٹائم کو بیٹر یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اس پہ کام ہو سکتا ہے. سردار صاحب، آپ کی فیملی کا جو ایک تعارف موجود ہے ریاست کے اندر، ہیومن ریسورس کی یوٹیلائزیشن جس طرح آپ نے کی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بھی بہت سارے لوگ پھر اس طرف راغب بھی ہوئے. اس کا آؤٹ کم بھی آیا. پاکستان اس وقت الحمدللہ ہمارے اوورسیز جتنے بھی بیٹھے ہیں وہاں سے ایک بڑا زیر مبادلہ ہمارے قومی خزانے میں آ رہا ہے. ریاست کے اندر چونکہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے لوگ الحمدللہ ٹیکنیکلی بہت ساؤنڈ ہیں، صرف تھوڑی سی ان کو پراپر اس طرف انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ ہمارے ہاں ادارے بھی موجود ہیں، لیکن شومی قسمت کہ وہ جو ایک کام ہونا چاہیے تھا ان بنیادوں پہ شاید ہم وہ کام نہیں کر سکے. میں اس طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا کہ ماضی میں کیا ہوا، لیکن چونکہ آپ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے ہیں، اس نعرے کے مطابق آزاد کشمیر کے اندر جو پوٹینشیل موجود ہے وہ ہیومن ریسورس کا ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے. آپ نے بہت یوٹیلائز بھی کیا، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس ہیومن ریسورس کو جو اس وقت بالکل ڈس انگیج ہے، ہمارے پاس ادارے موجود ہیں، ہم اس کو ایک جسے آپ نے خود کہا کہ سائنٹیفک بیسس کے اوپر ابھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اس طرف توجہ دیں تو ہم ایک ملک کے لیے، ریاست کے لیے ایک بڑا آؤٹ کم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں جو وہ ایریاز ہیں، آپ آزاد کشمیر میں کچھ انسٹیٹیوشنز ہمارے ایسے ہیں کہ جن کی کمپلیٹ نہ صرف آپ یہ کہہ لیں کہ ریسٹرکچرنگ کرنی ہوگی، ہمیں ان کو ری ڈیزائن کرنا ہوگا. جیسے ہمارے پاس ٹیوٹا ہے، ٹیوٹا جیسے ادارے کے اندر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ اپنی یوتھ کو اس میں بہتر ٹرین کر سکیں گے. اور اگر وہ ان سائڈ دا کنٹری یہاں پہ کام کرنا چاہیں یا آؤٹ سائڈ دا کنٹری، اگر آپ باہر دنیا میں اس وقت جو کمپٹیشن ہے نا وہ ٹرین لیبر کا ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر پہلے 200-250 میں بنگلہ دیش کے لوگ چلے جاتے تھے، لیکن پاکستانی 500-600 ریال سے نیچے یا درہم سے نیچے نہیں جاتے تھے. لیکن اس وقت ہمارے ملک کے رہنے والے بھی 200 یا 250 ریال درہم کے اوپر جانے کو تیار ہوتے ہیں. یہ چونکہ جب را فارم میں آپ لیبر کو ایکسپورٹ کریں گے، چونکہ ہم ان ملکوں میں ہیں کہ جیسے انڈونیشیا ہو گیا، ایک بڑی پاپولیشن ہے، پاکستان ہے، ایک بڑی پاپولیشن ہے، تو یہ ملک جو ہیں یہ اپنی لیبر کو یا اپنے لوگوں کو ایکسپورٹ کرتے ہیں کہ وہ باہر جا کے دنیا میں اپنے ہنر سے پیسے کما سکیں. ہم اگر اپنے لوگوں کو ٹرین کریں گے اس ٹیوٹا کے تھرو یا دوسرے جو اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشنز ہو سکتے ہیں، تو اس سے ہیومن ریسورس کی نہ صرف بیٹر مطلب ہے کہ آپ کی ارننگ ہو سکتی ہے. ابھی آپ دیکھیں جو نرسنگ کا جو سٹاف ہے، اس میں جو پیرا میڈیکل سٹاف کے اندر لوگ آتے ہیں وہ ویسٹرن ورلڈ میں تو ان کی بہت زیادہ آپ کو اس وقت اجرت ملتی ہے، لیکن مڈل ایسٹ اور فار ایسٹ کے ریجن کے اندر بھی، فار ایسٹ میں ایک انڈونیشیا ایک بڑا میجر اس کے اندر رول پلے کر رہا ہے کہ وہ اپنے پیرا میڈیکل سٹاف کو جو ٹرین کرتے ہیں. تو آپ اگر ان لوگوں کو کر سکیں گے تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیوٹا اور اسکل ڈیولپمنٹ جیسے انسٹیٹیوشن جو ان کو میں خود ذاتی طور پہ دلچسپی لے رہا ہوں. ہمارے جو کنسرن منسٹریز ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ویسے آپ اداروں میں دیکھیں تو آپ یہاں پہ ہمارے یہاں SDMA جیسے ادارے ہیں جس میں عام آدمی کی لائف کا سابقہ ہوتا ہے اس کے ساتھ،
تو ان اداروں میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں اگر کسی گاڑی کے اوپر کوئی پہاڑی آ جائے یا پتھر آ جائے اور اس میں کسی آدمی نے سروائیو بھی کیا ہو اور اس گاڑی کو آپ کلاڑیوں سے کاٹ رہے ہو تو اس کو دیکھ کے آپ کچھ دیر کے لیے تصور میں جائیں گے کہ ہم دنیا میں کون سی صدی میں آباد ہیں اور کون سی صدی میں رہتے ہیں. جبکہ آج اس زمانے میں دنیا میں اگر ٹراما ہو، ایکسیڈنٹ ہو، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں، میونسپل ہوں، ہاسپٹلز ہوں، ہیلتھ ریلیٹڈ ہوں یا سول ڈیفنس ہو، وہ لوگوں کو ہیلی کے ذریعے لفٹ کرتے ہیں اور اس کو متعلقہ ایسی جگہ پہ پہنچاتے ہیں کہ جہاں پہ اس کو اس اسپتال میں فوری طور پہ میڈیکل ایڈ مل سکے. تو آزاد کشمیر میں ٹریننگ کے حوالے سے ہمارا فوکس ہے کہ لوگوں کو جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو انشاءاللہ اس کی طرف لائیں گے اور یہ اسپیشلی اس میں ٹیپٹا جو ہے وہ میجر رول ادا کرے گا. ایک ضمناً کوسچن ہے، آپ ماشاءاللہ ریاست جموں کشمیر کی عوام جو ہے، ہم کشمیری یہ توقع کر رہے ہیں کہ آپ کے آنے سے آپ کا بہت میجر فوکس ہے ٹورزم کے اوپر، اور یقیناً آپ جیسا شخص جب ٹورزم کے اوپر انویسٹمنٹ کی بات کرے گا تو جو ہمارا فارن انویسٹر ہے اسپیشلی جس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی موجود ہیں ان کا وہ آ سکتے ہیں اور دنیا سے لوگ آ سکتے ہیں. لیکن سر ہم اس سے لنک اگر کر دیں جو ہمارے کشمیری کرافٹ ہیں جو آپ کی میری دنیا میں پہچان ہے اور ان کا پوری دنیا میں ایک ڈیمانڈ بھی موجود ہے، لیکن آج تک ہم ان کو فوکس نہیں کر سکے بلکہ وہ میں سمجھتا ہوں موقوف ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے آزاد کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا دوسری طرف چلے جائیں تو وہاں پہ اسمال انڈسٹری کے طور پہ، ڈومیسٹک انڈسٹری کے طور پہ یہ ہمارے کشمیری فنون آج بھی اپنے عروج پہ ہیں. سر ان دونوں کو، ٹورزم کو اور کشمیری یہ جو ہمارے کرافٹ ہیں، ان کو اگر لنک کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اس میں یہ بڑا آپ کا ریلیونٹ کوسچن ہے. پنجاب میں ہماری جو اسمال انڈسٹری ہے اس کو چونکہ گورنمنٹ 100% خود پیٹرنائز کرتی ہے اور اس کا ایم ڈی جو بھی گورنمنٹ لگائے گی پنجاب کے اندر وہ نارملی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گروپ سے ہوتا ہے. اور بہت ساری جو کرافٹ ہے اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو وہ پچھلے کئی سالوں میں ہماری کوالٹی میں اتنے بہتر ہوئے ہیں کہ دنیا میں ان کی اس کو ڈیمانڈ آ رہی ہے. اور پھر ہمارے ملک میں بھی جب ایسی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں تو اس کو لگایا جاتا ہے. اور میں نے پنجاب میں اپنی گورنمنٹ سے اس وقت تقریباً اسمال انڈسٹری کے لیے 30 بلین کے ہم نے لونز جو 1 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک بغیر کسی کولیٹرل کے ہم نے اپروو کروائے. ہم نے ان کی ڈسبرسمنٹ کروائی اور چیف منسٹر صاحب سے اس کی اناگریشن بھی ہوئی. آزاد کشمیر کے اندر جو کرافٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگ آلموسٹ بہت سارے لوگ کام چھوڑ چکے ہیں، دل چھوڑ چکے ہیں کہ جی اس کی شاید آگے اس کی جو محنت ہے اس کا اگر اس کا محنتانہ نہ ملے، اس کو اس کے مطابق مطلب چیزیں پے بیک نہ ہوں تو لوگ چھوڑتے ہیں چیزیں کہ جی ہم اس پیشے کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو اڈاپٹ کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی یہاں پہ پیٹرنائزنگ کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ آگے بڑھے اور اس کو پیٹرنائز کرے. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پرانے ماضی میں کبھی اوورال کشمیر جو ایل او سی کی اس طرف ہے یا اس طرف ہے، جو ہمارا یہاں کا پشمینہ یا شالیں یا دوسرا جو اس والنٹ کی ووڈ کے اوپر جو ہم فرنیچر کا کرتے ہیں اور بہت باریک میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کام کیا جا سکتا ہے، یا دوسری شالیں بناتے ہیں. ابھی آپ دنیا میں دیکھیں کہ ایک انگورا خرگوش کے نام سے جو ریبٹ ہے وہ اس وقت دنیا ساری ویسٹ کے اندر اور پنجاب میں بھی اس کی فارمنگ بڑی تیزی سے ہو رہی ہے. اس کی جو فر ہے وہ تقریباً 8000 kg کے حساب سے بکتی ہے. تو یہ خرگوش بہت تھوڑے سے ایریے کے اندر آپ کئی ہزار خرگوش نہ صرف اس کے سال کے اندر اس کے فر کے 3 سے 4 کٹ آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس کی وہ ساتھ جو بریڈنگ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بڑی فاسٹ ہوتی ہے. آپ نے اگر چند درجن یہ انگورا خرگوش پالے ہیں تو وہ آپ کو فر بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی بریڈنگ بھی بڑھتی ہے نسل. آزاد کشمیر میں اس کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ پوٹینشیل موجود ہے. اس کی فارمنگ ہو سکتی ہے اور اس کا فر جو ہے وہ فردر آپ جو چیزیں بنانا چاہیں، سویٹر بنانا چاہیں یا شالیں بنانا چاہیں اس کی طرف جیسے لے جا سکتے. اور آپ کا جو ورثہ تھا نا جو آپ کرافٹ کے حوالے سے جو کشمیری کرافٹ، ویسے بھی اگر آپ کا کوئی ان شہروں میں وزٹ کرے تو وہ کہے گا یار جو یہاں کی اسپیشلٹی ہے. تو اب میں بعض شہروں میں دیکھ کے کہ لوگ کہتے ہیں یار وہ فلاں بیکری کا کیک لے لیں وہ ہماری اسپیشلٹی ہے. تو اس چیز کو سمجھنا کہ ہمارا ورثہ کیا تھا، وہ کرافٹ کیا تھا، اور اس کرافٹ کو چونکہ سوینئر جو ہیں دنیا ساری میں کوئی بھی کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یادگار کے طور پہ مجھے یہاں کا کوئی لوکل کرافٹ لے کے آئے. پھر آپ کے یہ جو مائننگ ہے جس میں آپ کے اوپر ماربل یا گرینائٹ ہیں یا آپ کی روبی ہے
اس کے بہت اچھے سوینئر بنائے جا سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پتھر آپ کے پاس ہیں, اگر آپ ان کے سوینئر تیار کریں, اور آپ کا جو لوکل ایک کشمیری ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس اتنا ہنر ہے کہ تھوڑی ٹریننگ کے بعد اس کو ہنرمند بنایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے دنیا کا کوئی محل یا پیلس ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کی اس پتھر اور روبی سے بنی ہوئی چیز کو اپنے پیلس میں نہ رکھنا چاہے گا. صحیح صحیح. تو آپ کا اس مائننگ کے حوالے سے جو پوٹینشیل ہے, تو بہت سارے ایریاز ہیں کہ جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو توجہ کے متقاضی ہیں کہ ان کی طرف توجہ کی جائے. تو ٹورزم تو ہے ہی ہے, لیکن ٹورزم سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں آپ کی ہوتی ہیں, چونکہ جو ایک کمپریہنسو لائف ہوتی ہے جس کے اندر ایک فل لائف کا فلیور ہو سکتا ہے, وہ چونکہ کسی ایک سیگمنٹ میں نہیں ہوتا. ایک بھرپور لائف, توانا لائف, جو زندہ دلانہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی لائف ہوتی ہے جس میں ایک بھرپور زندگی آپ کو ملتی ہے. دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسی جگہ ہیں کہ جہاں مائنس میں ان کے ٹمپریچر چل رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں کی لائف دیکھیں گے وہ کتنے بریو ہیں کہ ایک بھرپور وہ چیزیں بھی بنا رہے ہیں, دنیا میں بیچ بھی رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس اتنے اچھے کلائمیٹ کے ہوتے ہوئے ہم ان چیزوں کو اگنور کر رہے ہیں. میرا خیال ان چیزوں کے اندر توجہ کی ضرورت ہے. آپ کا ایک فوکس ہم نے دیکھا, ڈیفینیٹلی آپ سیاست میں آئے, سوشل ورک یا یہ انسانی خدمات تو آپ پہلے سے بھی یہ سب کچھ کر رہے تھے, لیکن ابھی ہم نے پچھلے 100 دنوں میں جو چیز ہم نے فوکس کی کہ آپ لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے اوپر بڑا فوکس کر رہے ہیں, اور ریسنٹلی آپ نے لائن آف کنٹرول پہ بڑا وزٹ بھی کیا. تو اس حوالے سے بتائیے کہ ان لوگوں کے جو مسائل ہیں, یا جو ماشاءاللہ ابھی آپ نے پچھلے دنوں جو وہاں پہ آپ نے بڑے اچھے انسینٹیوز وہاں لوگوں کے لیے رکھے, تو اس طرف آپ کا فوکس جو ہے, اور ان لوگوں کا جو معیار زندگی بلند کرنے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں, اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے, اور اپنے لوگوں کو وہ جو جس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں, ہم کامیابی کا تناسب کچھ آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں, جو لائن آف کنٹرول کے نزدیک لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کئی مسائل اور مصائب سے دوچار رہتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایل او سی کے ساتھ رہنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اس میں آپ کے ہاں بہادری جرت بڑا میٹر کرتی ہے, اور جو قبائل اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مطلب سلوٹ کے متقاضی ہیں کہ ہم ان کو سلوٹ کریں کہ وہ ایل او سی کے اوپر ہمارے دشمن کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, کئی سالوں سے آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو دشمن ہے اس کے ہاں دنیا کا کوئی قانون یا سویلائزیشن ایگزسٹ نہیں کرتی. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم بینگ اے مسلم, ہم معصوم لوگوں پہ فائرنگ نہیں کر سکتے, ہم عام آدمی پہ فائرنگ نہیں کر سکتے, ہم عام آدمی کی جان نہیں لے سکتے. لیکن ہمارا دشمن جس درندگی جو اس کے ہاں ہے, اس کے ہاں کوئی ایسا قانون نہیں ہے, کوئی ایسی انسانیت نہیں ہے, کوئی انسانی حقوق نہیں ہے. تو ایل او سی کے اوپر جو لوگ رہتے ہیں وہ صبح شام جہاں اس خطرے سے دوچار رہتے ہیں, ان کی قربانیوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. کئی فیملیوں میں کئی لوگ شہید ہو چکے ہوتے ہیں, یا وہ معذور اور ڈسیبل کی زندگی بھی گزار رہے ہیں, کسی کی ٹانگ نہیں ہوگی, کسی کا بازو نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایل او سی کے ساتھ جہاں پہ آپ ان کی زندگی کے حوالے سے دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کے لیے کوئی ایسے سیفٹی بیرکس یا کوئی ایسی, جب ایل او سی کے اندر ہماری سچویشن ہوتی ہے, پچھلے کچھ سالوں سے اگر یہ ڈرائیو بھی چل رہی تھی, تو پریزنٹ ہماری گورنمنٹ کی بھی یہ ہوگی کہ ان کے لیے کچھ سیفٹی کے حوالے سے جو بالکل ایل او سی کے اوپر لوگ ہیں کہ ان کو سیفٹی کے حوالے سے ایسا شیلٹر مل سکے. کبھی جب فائرنگ ہوتی ہے تو اس کی درندگی سے لوگوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہو, معصوم جو عورتیں اور بچے اور جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ کہ جو روزگار کے حوالے سے یا جو ان کی زندگی کی باقی ضروریات ہیں, وہ ہر حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے, اور وہ ہمارا بھی فرض ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کو کیسا آسان کیا جا سکتا ہے, کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, ہم سے انشاءاللہ جو ہو سکے گا ہم کریں گے. لائٹر موڈ میں اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات پوچھ لوں, کیونکہ کشمیری اس وقت ایک عجیب سا مخمصہ بھی پڑا ہوا ہے کہ کہیں تحریک انصاف کی موجودہ حکومت جو ریاستی حکومت ہے, اس میں کوئی شاید کوئی ریفٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی بات, تو سر ہم چاہیں گے کہ آپ کوئی اس کے اوپر اپنی آراء دے دیں. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گروپ اور دھڑے تو پہلے ایگزسٹ کر رہے تھے جب مجھے یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ اب میں آزاد کشمیر میں ہوں اور پارٹی کو مضبوط کروں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میرے آنے کے بعد گروپ اور دھڑے ختم ہوئے ہیں, اور اس وقت آزاد کشمیر کی جو پی ٹی آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین اور قائد پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت کے اوپر مکمل متفق ہے اور متحد ہے. اور اس کے ساتھ جو ہمارے وہاں پہ باقی مرکزی جو ہماری لیڈرشپ ہے
ان کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ان کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. اور میں جب سے پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کا پریزیڈنٹ بنا ہوں اس دن سے لے کے یہاں پہ ہم نے جو پہلے گورننگ باڈی کے اجلاس میں اپنے میں ہم نے بات رکھی تھی کہ جی ہم کسی گروپ اور کسی دھڑے کے اوپر بلیو نہیں کرتے. جمہوریت میں آپ کا اختلاف رائے ضرور ہو سکتا ہے چونکہ اس میں اپنی رائے رکھنے کا یا اختلافی کو بات کرنے پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. کسی کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ میرے اوپر کوئی تنقید کر سکتا ہے, وہ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں, اور تنقید جو مناسب اور جائز ہوتی ہے کہ وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے, وہ کسی چیز کو کریکٹ کرنے کے لیے ہو سکتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو تنقید کرنے سے نہیں روکتے, تنقید وہ ضرور کرے, وہ تنقید تعمیری ہونی چاہیے. لیکن اس وقت آزاد کشمیر میں اگر کوئی ایسا تاثر موجود ہے تو میں اس کی نفی کرنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے یہاں کوئی گروپ یا دھڑے بندی موجود ہے. چونکہ ہماری مرکزی قیادت نے اور چیئرمین تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا تھا ہمارے قائد ایوان کے حوالے سے کہ سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب کو پرائم منسٹر بنایا جائے, تو ہم سب نے اس کے اوپر فوری طور پہ آمین کہا ہے. اور سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب قائد ایوان ہیں, وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں, اور ہم میں سے جو باقی لوگ ہیں جن کی پارٹی کی یا حکومتی ذمہ داری ہیں اس کو ادا کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی, ہم نے دبے الفاظ میں کچھ لوگوں کو کسی حوالے سے ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کو پارٹی ڈسپلن کی پابندی کرنی چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیاں چونکہ تھوڑی سی لبرٹی دیتی ہیں ڈیموکریسی کے اندر کہ اگر کسی جگہ پہ کسی نے مس کنڈکٹ کا مظاہرہ کیا ہے یا جو رولز آف بزنس ہے ان کو کہیں وائلیٹ کیا ہے, پارٹی مینیفیسٹو سے ہٹ کے کوئی بات کر رہا ہے, پارٹی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کوئی ہٹ کے بات کر رہا ہے, تو تھوڑی بہت ان کو گنجائش دی جاتی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ تھوڑی سی رسی میں ڈھیل دی جاتی ہے, لیکن اگر وہ اس سے باز نہ آئے تو پارٹیوں کے پاس ایکشن لینے کے مواقع موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. ہاں ناظرین, ابھی آپ نے گفتگو سنی سینئر موسٹ وزیر تنویر الیاس صاحب کی. یقیناً ریاست جموں کشمیر میں اس وقت جو تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اپنے 100 دن بھی مکمل کر چکی, اور عوام کو جو وعدہ کر کے وہ اقتدار میں آئی تھی ان وعدوں کی تکمیل کا سفر بھی جاری ہے. ریاست جموں کشمیر کی اگر ہم تاریخی اعتبار سے بات کریں تو یہاں کے مسائل بھی شاید دوسری ریاستوں سے مختلف ہوں, چونکہ ہم بالکل لائن آف کنٹرول کا ایک بڑا ایریا جو دشمن کی زد میں ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ریاست جموں کشمیر کے آزاد کشمیر کے حصے کے جو مسائل ہیں وہ یقیناً مختلف ہیں. لیکن اس کے باوجود ہر حکومت اور اسپیشلی تحریک انصاف کی حکومت نے جس خوبصورت انداز میں لائن آف کنٹرول کے لوگوں کو فوکس کیا ہے, ان کے معیار زندگی کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے, یقیناً اس پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور آنے والے وقت میں آزاد کشمیر میں جو منشور تحریک انصاف کا تھا اس کے مطابق جو ورکنگ ریلیشن شپ ہمیں نظر آتا ہے اس سے یقیناً یہاں کے لوگوں کو فائدہ ہوگا, بے روزگاری ختم ہوگی اور یقیناً لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوگا. آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.